अस्सलाम वालेकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आज हम यूनिट 2 पढ़ेंगे। प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग में कोर्स कोड है 8612 और आज हम पढ़ेंगे प्रोफेशनलाइजेशन प्रोसेस एंड प्रोफेशनलिज्म। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन क्या है। कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन में अब देखते हैं कि प्रोफेशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ इन ए ट्रू प्रोफेशन ऑफ द हाईएस्ट इंटेग्रिटी एंड कॉम्पिटेंसी। प्रोफेशनलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? कोई भी शुबा जो है वो उस वक्त प्रोफेशनलाइजेशन प्रोसेस में आएगा कि जब वो हाईएस्ट इंटेग्रिटी और कॉम्पिटेंसी उसके अंदर आ जाएगी। दिस प्रोसेस टेंड्स टू रिजल्ट इन असर्टिंग suitable qualifications, one or more professional associations to struggle best practice and to direct the manners of the members of that very profession, and some extent of demarcation of the qualified from unqualified immature. इसमें ये होता है कि प्रोफेशनलाइजेशन प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि जो लोग प्रोफेशनली ट्रेंड हैं, जो क्वालिफाइड हैं, प्रोफेशनलाइजेशन प्रोसेस में क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड लोग अलहदा हो जाएंगे। दैट इज़ ए प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। और इसकी बुनियाद क्या होगी कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, जिन लोगों के पास प्रोफेशनल डिग्री होगी, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होगी, वो लोग जो है उस प्रोफेशनल में आ सकेंगे, अदरवाइज़ कोई लोग इसमें आ नहीं सकेंगे। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है और वो क्लिनिक बना के बैठा हुआ है, उसके पास MBBS की डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। लॉयर है, उसके पास लॉ की डिग्री नहीं है। टीचर है, उसके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, B.Ed नहीं है, तो वो प्रोफेशनलाइजेशन में नहीं आएगा। इट इज़ आल्सो द टू बी एक्सपेक्टेड फॉर क्राफ्टिंग ऑक्यूपेशनल करियर, closing the occupation to entry from the outsider, amateurs and unqualified। और ये प्रोफेशनलाइजेशन प्रोसेस में उन तमाम लोगों के लिए दरवाज़े उस प्रोफेशन के बंद हो जाते हैं जो एमेच्योर हैं या अनक्वालिफाइड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोफेशनलाइजेशन प्रोसेस में सिर्फ वही लोग उस प्रोफेशन में रहेंगे जो क्वालिफाइड हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशनल एथिक्स क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर प्रोफेशनल एथिक्स। पेशेवराना अखलाकियात क्या है? प्रोफेशनल एथिक्स आर कोड ऑफ कंडक्ट दैट गवर्न हाउ मेंबर्स ऑफ ए प्रोफेशन डील विद ईच अदर एंड थर्ड पार्टीज। प्रोफेशनल एथिक्स में इस बात को हम मद्देनज़र रखते हैं कि किसी भी पेशे से वाबस्ता लोग जो हैं वो अपने कोलीग्स के साथ, अपने इदारे के मेंबर के साथ कैसे डील करते हैं और इदारे से बाहर वाले लोगों के साथ उनकी डीलिंग कैसे होती है। वाई वी नीड प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स। हमें पेशा वराना ज़ाब्ता अखलाक की ज़रूरत क्यों होती है? A professional code of ethics have following functions। एक प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स के मुंदरजा झैल फंक्शंस होते हैं। प्रोटेक्ट्स द ग्रुप इंटरेस्ट, ये ग्रुप के इंटरेस्ट को महफूज रखता है। रिस्पेक्ट द ग्रुप मेंबर्स, ये ग्रुप मेंबर्स की रिस्पेक्ट करता है। इसके बाद है सिंबलाइजेज द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द ग्रुप। और नेक्स्ट है जी डिफाइन एंड प्रमोट स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सटर्नल रिलेशंस विद क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर
یعنی اس کی بنا پر کلائنٹ اور امپلائر کے ساتھ تعلقات کو فروغ دیتا ہے. میجارٹی of the institutions define ethical approach in terms of discrete components. In general, they are بہت سی اداروں نے ایتھیکل اپروچ کے حوالے سے کچھ پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے. سب سے پہلی بات ہے اس میں آنیسٹی یعنی ایمانداری. آپ کسی بھی پیشے سے وابستہ ہیں وہاں آپ کو ایمانداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. دوسرا پوائنٹ ہے انٹیگریٹی کہ اس پیشے کے وقار کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ ٹیچر ہیں تو آپ سے بہت اچھی توقعات ہیں معاشرے کی. لوگ آپ کے بارے میں یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. لوگ آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کا رویہ بہت اچھا ہوگا. لوگ آپ سے یہ توقع یہ رکھتے ہیں کہ آپ اپنے سبجیکٹ میں کمپیٹنٹ ہوں گے. لوگ آپ سے یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ آپ کی ٹیچنگ میتھڈالوجی بہت اچھی ہوگی. آپ کی توقعات آپ کے بارے میں لوگوں کی توقعات بہت اچھی ہیں تو آپ نے اپنے پیشے کے وقار کا بھی خیال رکھنا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ٹرانسپیرنسی. آپ کا کام شفاف ہونا چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی جس کام کی ذمہ داری آپ نے لی ہے اس کو بہت ذمہ داری سے مکمل کریں. کانفیڈینشیلٹی آپ نے اعتماد کو برقرار رکھنا ہے. کانفیڈینشیلٹی کا مطلب ہوتا ہے جو چیزیں خفیہ رکھنے کی ضرورت ہے آپ نے ان کو رکھنا ہے خفیہ. اور آپ نے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے جو مہمانہ راز ہیں آپ دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے. اس کے بعد ہے کمیونیکیشن سکل. آپ کے اندر گفتگو کی سکل ہونی چاہیے. آپ اپنی بات سے لوگوں کو ہم خیال بنا لیں. آپ اپنا ٹاپک بہت اچھے انداز سے ایکسپلین کریں. انٹریکٹیو سکل لوگوں کے ساتھ گفتگو کا فن بھی آپ کو آنا چاہیے. اس کے بعد ہے آبجیکٹیوٹی. آپ ہمیشہ مقصد کو مد نظر رکھیں. پنکچویلٹی آپ وقت کے پابند رہیں. ریگولیرٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے باقاعدگی سے کام کریں. یعنی 2-4 دن آپ اپنے اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں وقت پہ چلے گئے اور اس کے بعد چھوڑ دیا. ایسے نہیں, ریگولر آپ کو ہونا چاہیے. ریسپیکٹ فار ادرس دوسرے لوگوں کو عزت دیں. آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عزت دوسروں کو وہی دیتا ہے جو خود بڑا عزت دار ہوتا ہے. اوبیڈینس آف لا آپ کو قانون کی پابندی کرنی ہوگی. لائلٹی وفاداری. ایک ناپاک جانور ہے لیکن اس کی ایک چیز بہت مشہور ہے جس کو ہم کتا کہتے ہیں. وہ ناپاک ہے, نجس ہے, لیکن وہ وفادار ہوتا ہے. تو ایز اے ہیومن بینگ آپ کو جہاں سے رزق ملتا ہے آپ اس ادارے کے ساتھ وفادار رہیں. اونرشپ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جو شخص ایک دفعہ آپ کو ملے وہ دوبارہ آپ سے ملنا چاہے. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب ہم شاپنگ کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو ہم نے کچھ ذہن میں شاپس کا تعین کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے مٹن لینا ہے تو ہم کس شاپ سے لیں گے, بیف لینا ہے تو کس شاپ سے لیں گے, کریانے کا سامان کہاں سے خریدنا ہے, کپڑے ہم نے کہاں سے خریدنے ہیں. جو ہم نے شاپنگ کرنی ہے تو ہم نے کچھ دکانوں کا انتخاب کیا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو دکانوں کے مالکان ہیں ان کے اندر اونرشپ کی صلاحیت ہوتی ہے, خوبی ہوتی ہے, اور انہوں نے ہمیں اپنا بنا لیا ہوتا ہے, انہوں نے اپنا اعتماد ہم پہ قائم کر لیا ہوتا ہے. تو ایز اے پروفیشنل آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے اندر بھی اونرشپ کی صلاحیت ہونی چاہیے. پروڈکٹیوٹی آپ سے توقع یہ بھی کی جائے گی کہ آپ کی پیداوار اچھی ہو, آپ کے اسٹوڈنٹس بہت اچھے ہوں, ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں, ایک اچھے انسان بنیں. سینس آف ریسپانسبلٹی آپ کے اندر احساس ذمہ داری ہونا چاہیے. اور سوشل سکلز لوگوں کے ساتھ کیسے ملنا ہے, کیسے اٹھنا ہے, کیسے آنا ہے, کیسے جانا ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جیو تو اس طرح کہ
ہر شخص تم سے ملنے کی تمنا کرے اور مرو تو اس طرح کہ ہر آنکھ پر نم ہو. تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کے اندر سوشل سکلز بھی ہونی چاہیے. اس کے بعد ہے پروفیشنلائزیشن آف ٹیچنگ پروفیشن. اس میں ہم دیکھیں گے کہ کن کن باتوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. ٹیچر پریپریشن پروگرامز اکراس پاکستان ہائی لائٹ 3 وائٹل ایلیمنٹس ان دا سیٹ پروگرام. اس میں 3 قسم کے جو پروگرامز ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے. نمبر 1 ہے ٹو پریپیئر اسپائرنگ ایجوکیٹرس ٹو ہیو اینڈ شو نالج اسکل اینڈ ایٹیٹیوڈ ڈیزائریبل ٹو بی این افیکٹو ٹیچر. کہ ٹیچر کے اندر نالج بھی ہونا چاہیے, اسکل بھی ہونی چاہیے اور اس کا رویہ بھی بہت اچھا ہونا چاہیے. اس کے بعد کانٹینٹ از شیورلی اسینشیل ٹو پرووائڈ پیپل ود ایگزیکٹ انفارمیشن اینڈ کیپیسٹی ٹو اپلائی ان دا ڈیلی لائف سچویشن لیٹر. ان کے اندر کانٹینٹ کو پریزنٹ کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے, ان کے اندر نالج ہونا چاہیے. اور تیسری بات جو ہے میتھڈ آف انسٹرکشن ہے کہ آپ کے پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہونا چاہیے کہ بچے آپ کو فالو کرتے چلے جائیں. اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں جی پروفیشنل رسپانسبلٹی کیا ہے. پروفیشنل رسپانسبلٹی میں نمبر کمپوننٹس آف پروفیشنل رسپانسبلٹی ہے. نمبر 1 آئے گا جی ریفلیکٹنگ آن ٹیچنگ. اس میں آئے گا جی آرٹیکولیٹس اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا لیسن گولز اینڈ آبجیکٹیو. ٹیچر پروفیشنل رسپانسبلٹی اس کی یہ ہوگی کہ اپنے گولز کو اپنے آبجیکٹیو کو مد نظر رکھے. دوسرا پوائنٹ اس میں آئے گا کہ اسٹیٹ دا اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس آف لیسنس بیسڈ آن ڈیٹا. کہ اسٹوڈنٹس کے جو خوبیاں ہیں اور خامیاں ہیں ان کو مد نظر رکھے. اینالائز اسٹوڈنٹس پارٹیسپیشن ان ٹرم آف کانٹینٹ کمپریہینشن. اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن جو ہے اس کو یقینی بنائے. انکریج پارٹیسپیشن فرام دا ڈائیورس اسٹوڈنٹس پاپولیشن. اسٹوڈنٹس کو منع نہ کرے, اگر کوئی بات کرنا چاہے, کوئی سوال پوچھنا چاہے تو یہ بھی ضروری ہے. رائٹ ریفلیکشن اباؤٹ لیسنس اینڈ ریفائن سبسیکوینٹ انسٹرکشنز. ایکسیپٹ فیڈ بیک اینڈ امپلیمنٹ ریکمنڈیشنز. لوگوں کی فیڈ بیک کو ایکسیپٹ کرے. اگر کوئی کہے نا آپ کا لیکچر اچھا تھا تو پھر بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی کہے کہ آپ کا لیکچر اچھا نہیں تھا یا معیاری نہیں تھا تو پھر بھی کوئی بات نہیں. حقائق کو ایکسیپٹ کرے. ایکسیپٹ فیڈ بیک اینڈ امپلیمنٹ ریکمنڈیشنز. اور سفارشات کرے کہ یہ کام اس طرح بہتر ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے ڈیولپس ریٹن پلان فار امپروومنٹ. اور امپروومنٹ کے لیے ریٹن پلان جو ہے وہ بھی تیار کرے. اس کے بعد ہے جی پروفیشنل رسپانسبلٹی میں مینٹیننگ ایکوریٹ ریکارڈ. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا پیشہ ورانہ ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنا پیشہ ورانہ ریکارڈ رکھیں. ریکارڈ اینڈ اپڈیٹس دی رزلٹ آف اسٹوڈنٹس اسائنمنٹ. اسٹوڈنٹس کے اسائنمنٹ کے رزلٹ کو اپڈیٹ کریں. کولیکٹ انفارمیشن اباؤٹ اسٹوڈنٹس پروگرس ان اے سسٹمیٹک مینر. اس کے بعد انالائز پرفارمنس اسٹوڈنٹس ود دی ڈائیورس لرننگ اسٹائل. مینٹین ریکارڈ آف نان انسٹرکشنل ایکٹیویٹیز. ایک تو ایکٹیویٹیز جو ہیں انسٹرکشنل ایکٹیویٹیز جو وہ پڑھا رہا ہے اس کا ریکارڈ رکھے, اور دوسرا نان انسٹرکشنل ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھے, ان کا بھی خیال رکھے, ان کو بھی ریکارڈ رکھے. اس کے بعد ہے کمیونیکیٹنگ ود فیملیز. مینٹین کانفیڈینشیلٹی ان سچویشن سیٹنگس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروفیشنلی آپ کی رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی والدین آئیں بچوں کے تو دوسرے بچے کی خامیاں کسی دوسرے والدین کے سامنے شو نہ کرے. کمیونیکیٹس پازیٹیو انفارمیشن اینڈ کنسرن ٹو دی پیرنٹ کیئر گیورز. انگیج فیملی ممبرز کیئر گیورز ان دا انسٹرکشن پروگرامس. اور انسٹرکشن پروگرام میں فیملی ممبرز کو اور کیئر گیور کو بھی شامل کرے. اس کے بعد ہے ورکنگ ان اینڈ contributing to the school and district. Establish rapport with members of diverse population. مختلف جو آبادی کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک لنک ڈیولپ کرے. Seek assistance from other professionals concerning teaching and learning. Participate in the school related activities. اس کو چاہیے کہ اسکول کے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ بھی کرے. اس کے بعد گروئنگ اینڈ ڈیولپنگ پروفیشنلی. اس میں آئے گا جی پارٹیسپیٹ ان اسٹوڈنٹ ٹیچنگ سیمینارس اینڈ ادر ریکوائرڈ یونیورسٹی ایونٹ. اگر وہ یونیورسٹی کا ٹیچر ہے
تو اس کو چاہیے کہ مختلف سیمینارز میں بھی جائے اور یونیورسٹی کے ایونٹس میں شامل ہو. اٹینڈ آل ریکوائرڈ اسکول اینڈ ڈسٹرکٹ پروفیشنل پروگرام ڈیولپمنٹ پروگرام. اگر وہ اسکول میں پڑھا رہا ہے تو اس کے اسکول لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ جتنے بھی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں ان میں وہ شامل ہو. آج کل جو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے پروگرام جو ہیں وہ ڈی ایس ڈی کے اندر ہیں, ڈائریکٹوریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ, اور ان کے جو پرانے کالجز تھے ان کا نام تھا گورنمنٹ کالج فار ایلیمنٹری ٹیچرز. آج کل ان کا نام چینج ہو گیا, ان کا نام ہے قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ. جو ایلیمنٹری کالجز تھے وہاں پہ یہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے کورسز ہوتے ہیں. اس کے بعد شو ایویڈنس آف پارٹیسپیشن ان ایٹ لیسٹ ون پروفیشنل آرگنائزیشن. کسی بھی ایک پیشہ ورانہ آرگنائزیشن کے ساتھ اس کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. انٹیگریٹس انفارمیشن فرام پروفیشنل پبلیکیشنز انٹو ڈیلی انسٹرکشن اور آرٹیکولیٹ فلاسفی آف ایجوکیشن دیٹ انکلوڈس کریٹیکل سیلف ریفلیکشن. اس کے بعد ہے شوئنگ پروفیشنلزم. اٹینڈس پرومپٹلی اینڈ ریگولرلی. یعنی اس کو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا پروگرام ہو تو اس کو ریگولرلی جوائن کرے. ڈریسز پروفیشنلی ان دا اسکول سیٹنگ, اور وہ اسکول سیٹنگ میں اچھے انداز میں لباس پہن کے جائے. پریکٹس پرسنل ہائیجین اینڈ نیٹ گرومنگ. ایک تو اپنی صحت کا خیال رکھے اور ساتھ ہی اس کی نیٹ گرومنگ ہو, لباس بہت صاف ستھرا ہو. کمپلیٹ شیڈیول اسائنمنٹ اینڈ ادر پیپر ورک آن ٹائم. اس کو جو بھی شیڈیول ملے, کام ملے, اس کو بر وقت مکمل کرے. کمپلیٹ ورک ان دا مینر پریسکرائبڈ بائی دا یونیورسٹی اینڈ آر ٹو اسکول ڈسٹرکٹ. جو بھی اس کو کام ملے اسکول میں, یونیورسٹی میں یا ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کو کمپلیٹ کرے. کمپائل ود کلاس اینڈ کلاس رولز. کلاس رولز کو بھی فالو کرے. یوز ریلیونٹ کوڈس آف ایتھکس فار ٹیچنگ پروفیشن. چیلنجز اسٹیریوٹائپیکل ایٹیٹیوڈس. انشور دیٹ آل اسٹوڈنٹ ریسیو این ایکویٹیبل اپرچونیٹی ٹو بی سکسیڈ. کئی دفعہ ٹیچر چند بچوں کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ ہاں جی آپ نے یہ 4 بچے 5 بچے جو ہیں نا انہوں نے بورڈ کو ٹاپ کرنا ہے جی, پہلی دوسری تیسری پوزیشن آپ کی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کرنا, سارے بچوں کو آپ ساتھ لے کے ساتھ چلیں گے. اس کے بعد کریکٹرسٹکس آف پروفیشنلزم جو ہیں وہ کیا ہوں گی کہ اپیرنس. سب سے پہلے جو ہے کہ ٹیچر دیکھنے میں اس کی اپیرنس بہت نیٹ اور کلین ہونی چاہیے. اس کے بعد کنڈکٹ, لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے. اس کے بعد ریلائبلٹی. ایز دا پروفیشنل ایجوکیٹر ون ول بی کاؤنٹڈ آن فائنڈ ٹو ہاؤ ٹو گیٹ جاب. یعنی اس کے اندر قابل اعتبار ہونا چاہیے. اس کے بعد کمپیٹنسی, اس کے اندر کام کرنے کی مہارت ہونی چاہیے. اس کے بعد ہے ایتھکس, اس کو ضابطۂ اخلاق کو ذہن میں رکھنا چاہیے. مینٹیننگ یور پوائز. ایز اے پروفیشنل ٹیچر مسٹ کنٹینیو ہز گڈ ایٹیٹیوڈ ایون وین فیسنگ دا ہارڈ سچویشن. اگر سخت سچویشن بھی ہو تو اس کو اچھے انداز میں ڈیل کرنا چاہیے. اور اگر آپ کا ایک کولیگ جو ہے آپ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا, اس کے ساتھ پھر بھی آپ اچھا رویہ رکھیں. اس کے بعد ہے فون ایٹیکیٹس. جب آپ کسی کو فون کریں تو اس کو فون کے آداب کا بھی خیال رکھیں. سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں, اپنے ادارے کا تعارف کروائیں کہ میرا نام یہ ہے, میں فلاں اسکول میں ٹیچر ہوں, آپ کا بیٹا یا بیٹی میرے پاس پڑھ رہا ہے. اس کے بارے میں آپ اس کو پہلے اچھے انداز میں بات سنیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی دفعہ ٹیلی فون کرتے ہم لوگ حاوی ہو جاتے ہیں, دوسرے کی بات نہیں سنتے. ایسا نہیں کرنا, یہ فون کے آداب کے خلاف ہے. اس کے بعد ہے یہ ریٹن کراسپونڈنس. جب آپ نے کسی کو خط لکھنا ہے والدین کو تو پھر بھی آپ نے مختصر لکھنا ہے اور جامع لکھنا ہے. اس کے بعد ہے آرگنائزیشنل اسکل. آپ کے اندر آرگنائزیشنل اسکل ہونی چاہیے. پروفیشنل ٹیچر کین سوئفٹلی اینڈ ایزیلی لوکیٹ واٹ از وانٹیڈ. وہ دیکھتا ہے کہ کس کام کو کب کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اس کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے جی اکاؤنٹیبلٹی. وہ اپنے کام کے حوالے سے ذمہ دار ہونا چاہیے.
کہ جو کام اس کے ذمہ لگایا ہے اس کو بہت اچھے انداز سے وہ مکمل کرے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے جی سبجیکٹ اینڈ پیڈاگوجیکل نالج. اس کے اندر اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے بھی نالج ہونا چاہیے اور اس کے اندر پیڈاگوجیکل نالج بھی ہونا چاہیے. کہ سبجیکٹ پیڈاگوجیکل سے مراد ہوتا ہے ٹیچنگ میتھڈالوجی کے حوالے سے, کہ مثلاً یہ ہے کہ آپ کا سبجیکٹ اگر فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایو ہے, اردو ہے, اسلامیات ہے, پاکستان اسٹڈی ہے, جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے, میتھمیٹکس ہے, آپ کو اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہونی ضروری ہے. اور دوسرا جو ہے اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ آپ کو ٹیچنگ میتھڈالوجی بھی آنی چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے جی امپورٹنس آف ویلیوز اینڈ ٹیچنگ. ٹیچنگ کے ویلیوز میں امپورٹنس آف ویلیوز ان ٹیچنگ. ٹیچنگ میں ویلیوز کی کیا اہمیت ہے, اقدار کی کیا اہمیت ہے. اچھا, ایجوکیشن وداؤٹ ویلیوز ایز یوزفل ایز اٹ از سیمز ریدر ٹو میک مین کلیور ڈیول. اگر آپ نے بچے کو تعلیم تو دے دی لیکن اس کو اپنی اقدار نہ سکھائیں, یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری اقدار اور ہیں, ہندوؤں کی اقدار اور ہیں, عیسائیوں کی اقدار اور ہیں, سکھوں کی اور ہیں. تو آپ نے اپنی اقدار بچے کو سکھانی ہے. ٹو سالو دا ایشو ایلڈر ریکوائرڈ ٹو ورک جائنٹلی فار اے پازیٹیو چینج آف کڈس بیہیویئر. وی آر ایکسپیکٹڈ ٹو ایکٹ لائک ماڈل فار دیم ود گیونگ اینڈ ہیونگ ریسپیکٹ بینگ آنیسٹ. کہ ہم بچوں کے لیے ایک ماڈل ہیں. بینگ آنیسٹ, ہمیں آنیسٹ ہونا چاہیے. فار پیٹریٹزم, حب الوطن. فار لو فار پاکستان, ہارڈ ورک, بینگ کائنڈ اینڈ ادر ویچوز. ہمارے اندر ہم محنتی بھی ہوں اور ہمارے اندر یہ ساری خصوصیات ہونی چاہیے. ان ہوم اینڈ ایٹ اسکول وی شوڈ ایگزامن دیئر ایٹیٹیوڈ ایٹ دیئر ٹاک ایز ویل. ہمیں بچوں کا مشاہدہ کرنا چاہیے اسکول میں بھی اور کلاس میں بھی, کہ وہ ٹیچر کے سامنے کیسے بات کرتا ہے, گھر میں کیسے بات کرتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے جی امپورٹنس آف ویلیوز ان ٹیچنگ. ٹیچنگ کی کیا ویلیوز کی کیا اہمیت ہے ٹیچنگ میں. ایجوکیٹرز آر آلسو ریکوائرڈ ٹو ٹیچ ویلیوز اینڈ انٹیگریٹ دا مینرس ان آل دا سبجیکٹ اف وی ڈیزائر دیم ٹو لیو بیٹر لیونگ. اگر ہم نے بچے کو اچھا انسان بنانا ہے تو اس کو ہمیں اقدار سکھانی ہوگی. سوشل اینڈ اکنامک میڈیا مائٹ بی افیکٹو ان دس ریگارڈ. اور ہمیں ہماری اقدار سکھانے میں سوشل اور اکنامک میڈیا جو ہے یہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے جی 3 ٹپس فار ایجوکیٹنگ ویلیوز وائل ٹیچنگ. جب آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ کو 3 باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. نمبر 1 ہے جی گائیڈ بائی ایگزامپل. آپ مثال کے ذریعے بات کی وضاحت کریں. ابزارب ہارڈ شپ. ڈوئنگ سو ول learners to be familiar with the examining different viewpoint. That is very important to develop a greater sense of maturity. ان کو مشکلات کا عادی بنائیں. جیسے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اس کے بعد ہے جی ایکسٹرنل یوز, ریسورس یوز ہے. ایکسٹرنل ریسورسز آفر اے گریٹ الٹرنیٹو ٹو دا ابو in allowing students to explore situations that might otherwise be impossible in the context of a class. These resources may include film, documentaries, news, or numerous other study resources. آپ اب سکھانے کے لیے آپ بہت سی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کوئی فلم دکھا سکتے ہیں, تعلیمی فلم دکھا سکتے ہیں, تاریخی فلم دکھا سکتے ہیں, ڈاکومنٹری دکھا سکتے ہیں, نیوز دکھا سکتے ہیں, یا کچھ اور اسٹڈی ریسورسز کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.